हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। लगता यूँ है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स वैसे तो रवायती ही है, जैसी चल रही थी वैसी ही है, उतनी ही बेहिस हैं जितनी पहले थी, और पावर सेंट्रिक अप्रोच है सारे सियासतदानों की। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान में इलेक्शंस को ट्रिगर कर रही है वो एक इंटरनेशनल प्रेशर है और एक निगरान हुकूमत का 16-17 दिन के अंदर अंदर फेल होना है महंगाई की कॉन्टिन्यूस लहर की वजह से। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये पीडीएम ड्रिवन वेव है महंगाई की, वो आईएमएफ से कोई मुआहदा साइन करके गए थे और ये उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। आम आदमी को इससे भी कोई गर्ज नहीं है कि आईपीपीज़ का कसूर है, कि लाइन लॉसेस का कसूर है, या कंपनीज सही काम नहीं कर रही हैं, या ब्यूरोक्रेसी सही काम नहीं कर रही है, या पावर पॉलिटिक्स हो रही हैं। कल इट वाज अ टेरिबल डे फॉर मी बिकॉज़ कल मैंने कुछ कवरेज की स्ट्रीट्स में जाके, सड़कों पे जाके लोगों से बात करके, और कल कंप्लीट शटर डाउन हड़ताल थी। तो जो डिटर्मिनेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शेप करते हुए, वो सिर्फ एक इंटरनेशनल प्रेशर है जो कि इंतखाबात के लिए बार बार हम पे आ रहा है, और दूसरा है मईशत, क्योंकि अब लोग ख़ुद बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल वो लोग जो इनफॉर्मल इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक झाड़ू बेचने वाले बाबा जी थे, एक सिंपल कार्डबोर्ड गत्ता बेचने वाले साहब थे, एक आम रेड़ी बांध था, उनसे जिससे बात करो लोग इंतहाई स्ट्रेस्ड हैं। और जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे सेंटिमेंटल किया और बहुत ज़्यादा जिसने मुझे तकलीफ़ दी वो ये थी कि ये सारे वो लोग थे जो अपने अपने ख़ानदानों के सरबराह हैं। ये अपनी पूरी फैमिली को ये होप देते हैं कि हम मौजूद हैं आपके लिए रोज़ प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो खाना हो 3 वक्त का या जो भी उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात होती हैं। लेकिन जब ख़ानदान का सरबराह इतना स्ट्रेस में नज़र आए और बात करते हुए महंगाई पे उसकी आंखों से आंसू निकल आए, या वो आंसुओं को रोक रहा हो, वो स्ट्रगल कर रहा हो कि उसके इमोशंस बहुत ऑब्वियस ना हो, तो उस वक्त ये समझ नहीं आती कि इस शख्स को देख के इसके बच्चों की क्या हालत होगी। और दूसरी जानिब जब आप बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों से बात करते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ से बात करते हैं और इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं, वो आपको फिगर्स बताना शुरू कर देते हैं, वो आपको एक दूसरे की गवर्नमेंट्स की खामियां बताना शुरू कर देते हैं, वो आपको ले जाते हैं हिस्ट्री में, वो आपको ले जाते हैं 4 साल की पीटीआई की गवर्नमेंट में। कोई अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, बकौल उनके ये बड़ी बेहतरीन एक टेक्निकल टीम है जो इस वक्त निगरान हुकूमत की शक्ल में मौजूद है। बिल्कुल मुझे कोई हैरत नहीं हुई इनके फेलियर पे, बिकॉज़ ये वही लोग हैं, ये वही ब्यूरोक्रेट हैं जो हमारे इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं या और जितने लोग हैं, ये किसी न किसी शक्ल में पिछली गवर्नमेंट्स को एडवाइस करते रहे हैं। डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर्स ये रहे हैं, ये लोग कंट्रोल करते थे प्राइम मिनिस्टर्स को, क्योंकि ये एडवाइस कर रहे होते थे चीफ मिनिस्टर्स को, मिनिस्ट्रीज़ को। टोटल जो गाइड करती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो ब्यूरोक्रेसी इतने सालों में चेंज नहीं ला सकी। रादर वो चेंज ना आने की वजह है, वो चाहे आप उसको टेक्निकल टीम का नाम दें, चाहे उसको निगरान हुकूमत का नाम दें, चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का नाम दें, वो क्या चेंज लाएंगे। एक बिग ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, वेरी बिग ओवरहॉलिंग, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो आईएमएफ हमें कहता है। हम जितना मर्ज़ी आईएमएफ को ब्लेम करने की कोशिश करें और लफाजी करते हुए आईएमएफ को ईस्ट इंडिया कंपनी कहें, बात यह है कि हम उनके पास गए थे। बेशुमार दुनिया में एग्जांपल्स मौजूद हैं जो उनके पास गईं, एक दफ़ा कर्ज़ा लिया, अपनी इकॉनमीज़ को ठीक किया और दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। ये हम लोग हैं जो बार बार जाते हैं कर्ज़ा लेके अपनी हुकूमत के ऊपर, तो बेशुमार अपने प्रोटोकॉल पे, अपने प्रिविलेजेस पे, अपने फ्री बिजली जो लोगों को मिलती है और मानते नहीं हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी कहा कि किसी को फ्री बिजली नहीं मिलती, ये नहीं बताया कि सब्सिडाइज्ड रेट्स पे किस किस को मिलती है। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बाकी दुनिया ने किए हैं, ये हम इसलिए नहीं करते बिकॉज़ ये मुश्किल काम है, और इसका मतलब होगा कि जो आपने अपने बिजनेसेस परवान चढ़ाने होते हैं सियासत में आके, गवर्नमेंट में आके, फिर वो नहीं हो सकेगा।
پیپل سینٹرک پالیسیز بنانی پڑیں گی, ڈیلیوری بیس سسٹم بنانا پڑے گا, ڈسکو کمپنیز کو کمپلیٹ چینج کرنا پڑے گا. بجلی چوری ہوتی ہے, دوبارہ سے ساری انفراسٹرکچر کے اوپر غور کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ایران سے بجلی بھی لینی ہے, اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر بچھے گا تو وہ بجلی آئے گی, صرف MOU سائن ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. سو اٹس اے لاٹ آف ورک. اور یہ اتنا کام اس لیے اکٹھا ہوا ہے بیکاز مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے کام نہیں کیا. کسی نے ڈیلیور نہیں کیا, کسی نے گورننس نہیں کی, جو کہ بڑا بیسک پیرامیٹر ہے آف اے گورنمنٹ. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. سو بالکل اسی طرح جس طرح باقی سب کچھ کر رہا ہے الیکشن کمیشن, لیکن الیکشن کی طرف نہیں آ رہا پچھلے کتنے ماہ سے, اسی طرح باقی سب کچھ کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں, سیاست بھی کر رہی ہیں, پاور پالیٹکس بھی کر رہی ہیں, لیکن جو ووٹر ہے اس کو ڈیلیوری بیس سسٹم بنا کے دینے کو تیار نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح اب لوگوں کو بھی شاید سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. سو مجھے آنے والی پالیٹکس ارریلیونٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ کس کی گورنمنٹ آئے گی. نواز شریف, زرداری, PTI کا تو ویسے ہی حال برا ہے, ان کی لیڈرشپ تو مجھے لگتا ہے بہت لمبے عرصے کے لیے منظر عام سے ہی غائب کر دی گئی ہے. تو اس لیے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا زرداری صاحب کہاں غائب ہیں. جو وقت پہ سب پہ بھاری ہو جاتے ہیں اور بڑے ہم ان کے گن گاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ سندھ ہاؤس میں مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں. جب نواز شریف کو لوگ پاور پالیٹکس کا بادشاہ کہتے ہیں تو وہ کیا چھانگا مانگا کی وجہ سے کہتے ہیں, یا اس لیے کہتے ہیں کہ ججز بھی ان سے ڈرتے ہیں, بیوروکریسی بھی ان سے ڈرتی ہے. اس میں لوگ کہاں ہیں, اس میں لوگ کہیں بھی نہیں ہیں. سو پاکستان کا فیوچر میں نے اس لیے کہا ہے ڈٹرمن کرے گی اکانومی اور انٹرنیشنل پریشر. اس کے علاوہ مجھے کوئی دو ویریئنٹس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا جس کو ہم بہت پازیٹیو سمجھیں, اور سمجھیں کہ کوئی اور وجہیں شاید خود سے احساس ہو جائے سیاسی جماعتوں کو, خود سے احساس ہو جائے اداروں کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے. دیٹ از ناٹ گونا ہیپن. تقریباً ہر جگہ پہ احتجاج کی کال کو رسپونڈ کیا, جماعت اسلامی نے یہ کال دی تھی, اور اس لیے میں نے کہا کہ اٹ از ارریلیونٹ. آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کتنے ووٹ لے لیتی ہے, اس کے باوجود جب ریئل ایشو پہ کال دی ہے تو سب نے رسپونڈ کیا ہے. دوسرا, ہم نے ایک اور ریلیجن کارڈ پلے ہوتا دیکھا. عمران خان کے عالمی عدالت جانے کے لیے جو وکیل انہوں نے ہائر کیا اس پہ ہنگامہ ہو گیا. اس پہ زیادہ بات چیت کرنی اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم, اور بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کسی کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگا رہے ہیں, اور پہلے ہی اس ملک میں بلاسفمی کے نام پہ کیا کیا ہو چکا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی چرچز جلائے گئے ہیں یہاں پہ. تو جب آپ ایک شخص کو یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہے ہی کسی اور لابی کا, اور یہ وہ والا وکیل ہائر کر رہے ہیں جو سلمان رشدی کا وکیل تھا, تو وکیل تو وہ آپ نے بھی کیا تھا کسی وقت میں. وہ کبھی نہ کبھی نون لیگ کو بھی ریپرزینٹ کر چکا ہے, وہ کبھی نہ کبھی پیپلز پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں, بیکاز دیٹ ہیپنس ٹو بی دا بیسٹ لا فرم انٹرنیشنلی. تو وکیلوں کا کام سروسز دینا ہوتا ہے, وہ اپنی سروسز کسی کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کو اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ ملعون سلمان رشدی کا وکیل تھا, اور اس لیے یہ اس وقت عمران خان کا بھی وکیل ہے, تو عمران خان کے تانے بانے ہمیں پتہ ہے کہاں جا کے ملتے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ بھی بہت ہی گھسا پٹا نعرہ ہو گیا ہے جو یہودی لابی کا ہے, بیکاز یہودی لابی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی پاکستان میں کتنی کوششیں ہوتی ہیں, اس کے بعد کسی پہ الزام لگانے کا کیا فائدہ ہے. اسٹیٹ لیول پہ آپ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پہ پریشر آتا ہے, آپ مانتے نہیں ہیں. سو یہ ایک علیحدہ ڈرامہ, وائل پیپل آر ڈائنگ, وائل پیپل نیڈ ہیلپ اکنامکلی, تو اس میں نون لیگ کو اگر کچھ سوجھی تو فوراً پریس کانفرنس کر دیا کہ جی یہ تو ہمارے جو PTI کے چیئرمین ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کون سا وکیل کر لیا ہے. باقی وہ عالمی عدالت میں جانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم اس سے ان کو کیا حاصل وصول ہوگا. پاکستان کے معاملے پاکستان کے اندر ریزالو کرنے پڑیں گے. جس انسٹیٹیوشن سے لڑائی ہوئی ہے اسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اسی سیاست کے ساتھ یہاں پہ پریویل کرنا پڑے گا. اس لیے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ چاہے آپ بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو ہائر کریں, چاہے کسی کو بھی ہائر کریں, انٹرنیشنل عدالت میں جا کے آپ کیا ثابت کر دیں گے. آئی ڈونٹ نو عمران خان خود تو اس وقت جیل میں ہیں, ان کے ایڈوائزرز کون ہیں, یہ کون ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے, یہ کون انہیں ایڈوائز کر رہا ہے کہ ایسا کریں. مجھے وہ ان کا دوست تو قطعاً نہیں لگتا. تو ایز یوزول اگر کوئی اپنا نقصان مزید کر رہے ہیں چیئرمین PTI, تو میرا خیال ہے وہ غلط ایڈوائس لے رہے ہیں, غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی میرے لیے حیرت انگیز خبر تھی وہ یہ تھی کہ اسد عمر کو 5 مقدمات میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے. وائل
تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. کافی ساری ہماری پی ٹی آئی کی خواتین، ہماری ایسی خواتین جو ہم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ خواتین ہیں، ان کے کچھ اسپیشل رائٹس ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، لیکن وہ بند ہیں اندر. ان میں سے کینسر پیشنٹ بھی ہیں، ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے. ان کا جیسے بھی ٹرائل کرنا چاہتے ہیں آپ ٹرائل کریں، لیکن جو ان کو ڈیو کورس آف لا سے آپ نے محروم کیا ہوا ہے اور بس ان کو اندر بند کیا ہوا ہے. کہاں تو وہ خواتین موجود ہیں، بچے بھی ہم نے سنا کہ اٹھائے گئے اس کریک ڈاؤن میں. پولیس نے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، توڑ پھوڑ کی، جو 9 مئی میں انوالو تھے. ابھی تک ان کی انویسٹیگیشنز جاری ہیں. لیکن اسد عمر کو جن 5 مقدمات میں ڈسچارج کیا گیا ہے، اس میں ایگزیکٹلی وہ مقدمہ بھی شامل ہے جو کہ 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی پہ ان کے خلاف تھا، ATC میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. تھانہ سرور روڈ کا ایک کیس تھا، وہ یہی ہے کیونکہ کینٹ کو وہی تھانہ لگتا ہے. پھر 3 ریس کورس اور ایک گلبرگ کے تھانے میں مقدمہ تھا. ان سب میں پولیس نے کہہ دیا ہے کہ ان کیسز میں اسد عمر ان کو مطلوب نہیں ہے، اور ATC نے اسد عمر کو 5 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا. اب بات یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہیں، اسد عمر باہر ہیں. پرویز الہی کو جس طرح عدالت کے حکم کے باوجود گرفتار کر کے لے کے جایا گیا اٹک، اس سب کے اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو واٹ از گوئنگ آن؟ کیا پی ٹی آئی کو ایک نئے سارے کریک ڈاؤن کے بعد جس شکل میں ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے الیکشنز میں، وہ یہ ہے کہ اسد عمر اس کی سربراہی کریں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بیکاز جس طرح مسلم لیگ نون نواز شریف ہے، جس طرح پیپلز پارٹی زرداری اور بلاول ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی عمران خان ہے. اب عمران خان کی کیا اٹک میں پرویز الہی کو لے جانے کی کوئی بظاہر سالڈ ریزن نہیں ہے، تو کیا ان کو وہاں اس لیے لے جایا گیا ہے کہ کوئی ان کی وہاں ملاقات کرائی جائے گی، وہاں کوئی ڈیسیجن میکنگ کی کوشش کی جائے گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی ایکسیپٹ کر لیں کسی اور کو ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ تو اگر بٹوین اسد عمر اینڈ پرویز الہی، جو میرا پرسنل ویو ہے، اگر عمران خان کو چوائس کرنی پڑتی ہے تو میرے خیال ہے پرویز الہی ول پریویل، کیونکہ ابھی تک ایک تو سیزنڈ پولیٹیشین ہے. جب وہ ان کے ساتھ نہیں تھے وہ نہیں تھے، جب کھڑے ہوئے ہیں تو سب نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کتنا حوصلہ دکھایا ہے اس ایج میں بھی، ڈسپائٹ آل دیٹ مین ہینڈلنگ اور جو کچھ وہ فیس کر رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ بیک چینلز پہ پی ٹی آئی کی شکل کیا ہونی ہے اس پہ کام ضرور ہو رہا ہے. اور اسد عمر کو یہ جو کلین چٹ ملی ہے اس ماحول میں جس میں میں نے کہا خواتین ابھی تک اندر ہیں، جو کب سے اندر ہیں، بے شمار لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو باہر آتا ہے پہلے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کے بعد اسے آزادی ملتی ہے. اس ماحول میں اسد عمر کو ریلیف ملنا، اور پچھلے دنوں جو ماحول تھا جس میں اچھے تعلقات نہیں نظر آ رہے تھے عمران خان کی اسد عمر سے، اس سب میں ان کو کلین چٹ ملنا لیڈس ٹو سم تھنگ جس پہ ابھی میں بہت سالڈ طریقے سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن بہرحال دس از اے بگ نیوز فار می. اس کے علاوہ ایمان مزاری جو ہیں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کیس میں، اور جو نگران وزیر اعظم کی دوبارہ خبر لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ پہیہ جام ہو، تو شاید ان کو پتہ چل گیا ہو کہ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ پہیہ جام ہوا. تو کتنے دن لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا، بیکاز تاجر برادری، اسمال اینڈ بگ بزنس مین، وہ کتنے دن ہڑتال کریں گے؟ ہڑتال اٹ سیلف بزنس کا لاس ہوتا ہے. دوسری جانب حالات نے بزنس کرنا مشکل کر دیا ہے. تو کب جا کے یہ ریئلائزیشن آئے گی گورنمنٹ میں؟ الیکشن کمیشن کو آلریڈی لگتا ہے پریشر بہت زیادہ کیونکہ ماؤنٹ ہو گیا ہے، تو وہ جنوری کے لاسٹ ویک پہ آگے ہیں الیکشنز کرانے کے لیے. تو یہ سب کچھ اٹ آل لیڈس ان ون ڈائریکشن کہ کوئی نہ کوئی شکل پاکستان میں مینڈیٹ والی گورنمنٹ کی بنانی پڑے گی. اور گو کہ اسحاق ڈار نے لنڈن جا کے پرانی باتیں ریپیٹ کرنی شروع کر دی ہیں، لیکن سب نے دیکھ لیا کہ ان باتوں سے نہ وہ ڈیلیور کر پائے ہیں، بلکہ جو وہ کر کے گئے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، وہ ابھی تک جو بھی اگریمنٹ کیا IMF کے ساتھ اس کی اب ہم پرائس پے کرنا شروع کر رہے ہیں. بجلی، پیٹرولیم، ان 2 چیزوں کے بغیر ساری حکومت، ساری گورنمنٹ، سارے لوگوں کے گھر کے چولہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک ہالٹ پہ آ جاتی ہے. چینی کی پرائس اس کے علاوہ ہے، کرائے بڑھ جاتے ہیں آٹومیٹکلی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ اس سارے سینیریو میں مجھے کہیں بھی کوئی بہت اچھی خبر سوائے اس کے کہ نظر نہیں آ رہی کہ اس سارے شور میں یہ بھی دب گیا کہ اس وقت دریائے ستلج میں کتنا شدید سیلاب ہے.
لوگ کب سے سیلاب سے خود ہی آن دیئر اون ہینڈل کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی ایک خبر آ جاتی ہے خبر نامے میں، ادروائز مین اسٹریم میڈیا اتنا کنٹرولڈ ہے کہ ان کو پتہ ہے کون سی خبر دینی ہے کون سی نہیں دینی. تو سوشل میڈیا واحد راستہ ہے جس پہ آواز بلند کی جا سکتی ہے، وہ ہم لوگ کیے جا رہے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں. بٹ مائنڈ یو ایٹ دا سیم ٹائم سوشل میڈیا پہ کچھ اور پارٹیز کے ایکٹیوسٹ بھی بہت ایکٹیو ہوئے ہیں، غلط خبریں فلوٹ کر رہے ہیں، اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جس سے یہ لگے کہ کسی ایک پارٹی کو جو ہے انٹرنیشنلی بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے، دیٹ از نون لیگ. کہ سعودی عربیہ بھی یہی چاہتا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، چائنا بھی یہی چاہتا ہے. تو ان سب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چلیں لیٹس ڈیسائڈ ونس اینڈ فار آل کہ ہم بیٹھ کے جن جن سے ہم نے قرضے لینے ہوتے ہیں ان سب کی ووٹنگ کرا لیتے ہیں. وہ ممالک ہمیں بتا دیں کہ ان کو کون سی گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے اور ہم ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. کیونکہ ہمیں تو پیسوں سے غرض ہے، اور گورنمنٹس بھی اگر ملکوں کی مرضیوں سے آنی ہے، سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، جو لوگ ہمیں قرضے دیتے ہیں، یو ایس، تو پھر اس کو کلیئرٹی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر یہ اتنا جو آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے الیکشنز کے اوپر آنے والے وقت میں، ایسے ہی ڈیجیٹل سینسس کرائی، یہ تو فضول باتیں ہیں. لیٹس برنگ سم کلیئرٹی ان ٹو دا سسٹم. تو آئی ول سی یو ٹمارو. لیٹس ہوپ جس رفتار سے یہاں پہ چیزیں آگے جا رہی ہیں، کوئی اچھی خبر آ جائے، کوئی ہوپ ہو، اور وہ اچھی خبر میں صرف اور صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہتی ہوں کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے، لوگوں کے لیے حالات آسان ہو جائیں. ادروائز سیاستدانوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، ججز کے لیے تو ماحول بہت اچھا ہے، ہمیشہ کے لیے سازگار ہے. ابھی بھی جو بہت جن لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہیں، جو لوگ رشتہ دار بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، اور اس بیوروکریٹک سیٹ اپ کا حصہ بھی ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو بالکل نہیں لگتا حالات خراب ہیں. حالات صرف خراب لگتے ہیں جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں اور اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ مڈل کلاس میں ہیں، سیلریڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں گرو کرنے کی، جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گرو کرنا تو دور کی بات ہے، سسٹین کرنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. تو حالات پاپولیشن کے لیے بہت خراب ہیں. لیٹس ہوپ اشرافیہ کو کبھی نہ کبھی خیال آ جائے. I'll see you tomorrow.